अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा एपिसोड 14। इस्लामाबाद में साफ़ और शफाफ उफ़क़ तले पुरसुकून रात का समा छाया था। इर्द गिर्द मचलती हवा ठंडी और कुरकुरी थी, जिसमें करीबी सब्ज़े की महक फैली थी। उस गहरे नीले उफ़क़ पर पूरा चांद चमक रहा था, सितारे भी रोशन थे। वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे। सरबराही कुर्सी एहसन साहब ने संभाली हुई थी। बाएं तरफ रखी पहली कुर्सी पर अरीहा बराजमान थी। साथ वाली कुर्सी पर अली, दाएं जानिब रखी पहली कुर्सी पर हलीमा साहिबा बैठी थी और उनके साथ वाली कुर्सी पर नैना। वो सब खाना खाने में महफ थे। हलीमा साहिबा ने खाने में आज बहुत सी डिशेस बनाई थीं। सब जानते थे कि इतनी सारी डिशेस नैना के वापस आने की खुशी में बनाई गई थीं। तो कैसा रहा तुम्हारा तुर्की का सफ़र? हलीमा साहिबा ने खाने का एक लुक़मा लेने के बाद बेहद खुशगवार लहजे में पूछा। बहुत अच्छा, उसने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा कर जवाब दिया। नैना आपी, अपनी तुर्की की डॉक्यूमेंट्री दिखाएं ना? अरीहा ने इसरार किया। हाँ हाँ, मैं कल तुम्हें डॉक्यूमेंट्री दिखा दूंगी, ठीक है, लेकिन अभी तो खाना खाओ, उसने नरमी से कहा। ओके। वो खुशी से इस बात में सर हिलाते हुए वापस खाने की प्लेट पर झुक गई। कुछ देर मज़ीद कोई बात न हुई। एहसन साहब कुछ ही देर पहले दफ्तर से वापस आए थे। हालांकि उन्होंने जल्दी आने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी 2-3 अहम काम पड़ गए थे, इसीलिए उन्हें घर आते हुए देर हो गई थी। उनके आने से कुछ देर पहले ही अली भी घर लौटा था। अम्मी और बाबा, उसने धीमे लहजे में लब काटते हुए उन्हें पुकारा। उन दोनों ने उसे देखा जो उन्हें पुरसोच निगाहों से देख रही थी। हाँ, उन दोनों ने बैक वक्त पूछा। खाने के बाद मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है, उसने संजीदगी से कहा तो एहसन साहब के चेहरे पर परेशानी की एक हल्की सी लहर झलकी। ज़रूर, वैसे खैरियत तो है ना? एहसन साहब ने कुछ मुतफक्किर अंदाज में पूछा। जी जी, बिल्कुल खैरियत है, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया और वापस खाने की प्लेट पर झुका दिया। नैना प्लेट में चम्मच यूं ही चलाते हुए अपनी सोचों में गुम सी हो गई। वो लिविंग रूम में मौजूद थीं। मामूल के मुताबिक टीवी की स्क्रीन पर कोई तुर्क ड्रामा चल रहा था, जिसे वो बहुत तजस्सुस से देख रही थीं। बुर्राक अभी तक घर नहीं लौटा था। मीराई की आज बाकी फलाही इदारों के ओनर के साथ मीटिंग थी। वो इसीलिए कुछ देर से लौटी थी, लेकिन दोनों ने रात का खाना इकट्ठे खाया था। आने, वो ड्रामा देखने में महफ थी जब उसने उन्हें पुकारा। उन्होंने टीवी की स्क्रीन से निगाह हटाकर लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा। वो दरवाजे के साथ खड़ा था। आंखों में मौजूद आंसू आसानी से आश्कार हो रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के साथ उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट भी काफ़ी ख़ास थी। जैमरे खातून उसे देखकर कुछ समझ ना सकीं। उनके माथे पर सोच और फिक्र की लकीरें नुमायां हुईं। वो उसकी जानिब बढ़ी तो बुर्राक दरवाजे से कुछ कदम आगे आया और पीछे मुड़कर किसी को अंदर आने दिया। उन्होंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। वो किसे बुला रहा था? देखें, कौन आया है? उसने नम लहजे में हल्का सा मुस्कुरा कर दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा किया। कौन? उन्होंने नासमझी से पूछा तो यकलख्त किसी के कदमों की आवाज़ पर उन्होंने दरवाजे की जानिब देखा। वो एक अधेड़ उम्र शख्स था। आखिर उसका चेहरा वो कैसे भूल सकती थीं? उसे देखकर एकदम वो बिल्कुल साकित सी रह गईं। दोबारा मिलाप दिलों की सिम्फनी है, दिलों की खुशी है जो हर तरफ छा जाती है। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कायनात ने टूट जाने वाली चीज़ों को दोबारा जोड़ने की साजिश की हो। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। बरसात जारी हो गई। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। उन्होंने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को हाथ की पुश्त से साफ करते हुए खुशदिली से कहा। बुर्राक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट अब मज़ीद बढ़ गई थी। भाभी, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थीं, इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, एमरे चचा ने भी नहायत खुशदिली से कहा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। आखिर क्यों ना होते, इतने अरसे बाद वो अपने लोगों में वापस मिल लेने की खुशी किसे नहीं होती। रात को खाना खाने के बाद वो तीनों लॉन में इकट्ठे हुए। 3 सफ़ेद कुर्सियाँ सब्ज़ मखमली घास पर रखे
وہ دونوں نینا کی بات سننے کے لیے وہاں موجود تھے۔ وہ علی اور اریحا کے سامنے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ دونوں یہاں لان میں نہیں تھے۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا ہر طرف رقص کر رہی تھی۔ اسلام آباد میں ہمیشہ کی طرح ہر طرف خاموشی ہی خاموشی پھیلی تھی، اور اس خاموشی میں اب اس کی آواز خلل پیدا کر رہی تھی۔ جب میں ترکیے گئی تھی تو وہاں ایک مال میں اس نے انہیں اپنا ترکیے کا سفر بتانا شروع کیا۔ ہر بات اس نے انہیں بتائی جس میں براق کا اسے بچانا اور باقی سب کچھ شامل تھا، سوائے یہ کہ براق نے اسے دوسری بار بھی بچایا تھا جب وہ عباس احمد سے ملنے گئی تھی، کیونکہ حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب عباس احمد کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور اگر وہ انہیں براق کے دوسری بار بھی بچانے کے بارے میں بتا دیتی تو وہ عباس احمد کا بھی پوچھ لیتے، تب نینا کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر وہ یہ بات براق سے کہہ دیتے تو پھر براق بھی تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دن اس نے جس لڑکی کو بچایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نینا ہی تھی۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ جب تک وہ بولتی رہی، حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ احسن صاحب کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوئے، ابرو سکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ حلیمہ صاحبہ اور وہ انہیں مضطرب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ نینا، تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم ایک فوجی افسر سے، اور وہ بھی ترکیے کے فوجی افسر سے، شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ ابھی تک اس کی بات کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ لہجے میں سنجیدگی اور حد درجے کی حیرانی تھی۔ اس نے جواباً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی تائید کی۔ وہ پھر ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حلیمہ صاحبہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے ہوئے سوال کر ڈالا۔ وہ بھی احسن صاحب کی طرح ہی شاکڈ تھیں۔ ایک منٹ رکو۔ انہوں نے حلیمہ صاحبہ کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموش ہوئیں۔ نینا کو محسوس ہوا جیسے اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ اگر ہم نے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ سوال بے حد سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ وہ جواباً زیر لب مسکرائی۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، آپ کے فیصلے کا احترام۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ احسن صاحب نے ایک نظر حلیمہ صاحبہ کو دیکھا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ دونوں اس سے اسی جواب کی توقع کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، مجھے اور تمہاری امی کو کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے چند لمحے بعد سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھی۔ آپ لوگ بات کیجئے، بس ایک بات مت بھولیے گا کہ اگر براق اس وقت میری مدد کو نہ پہنچتا تو شاید میں یہاں نہ ہوتی۔ جاتے جاتے وہ انہیں اس کا احسان یاد دلا گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ ماتھے پر پریشانی کی وجہ سے سلوٹیں نمایاں تھیں۔ یہ پریشانی اس نے خود ہی اپنے لیے چنی تھی۔ میں نے امی اور بابا کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے براق کو ہاں کر دی ہوئی ہے۔ وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ کمرے کی تمام بتیاں جلی تھیں۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ وہ متذبذب سے انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ اسے اب اپنی جلد بازی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نرم سا تکیہ اپنی گود میں رکھا اور دونوں ہاتھ اس پر رکھ دیے۔ میں جیمرے خاتون، میرائے اور براق کی ساری امیدیں توڑ دوں گی۔ اس نے مزید سوچا تو اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ بھلا دے، لیکن غلطیاں بھلائی نہیں جاتیں، انہیں ہمیشہ یاد رکھ کر ان سے سیکھا جاتا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اس تکیے کو دبوچنے لگی۔ میں نے ہاں کیوں کر دی؟ سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی گلابی اتر آئی۔ میں نے اتنی جلد بازی کیوں کی؟ اسے اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا، اور پھر اس نے ضبط سے ایک گہری سانس لے کر گود میں رکھے تکیے کو زور سے دروازے کے ساتھ دے مارا۔ وہ تکیہ دروازے سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا۔ مجھے اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ مجھے وقت لینا چاہیے تھا تاکہ میں پہلے امی اور بابا کا فیصلہ جان لیتی۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اف اللہ، میں اتنی جلد باز کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا، پھر سر جھٹکا اور بیڈ پر اسی پوزیشن میں لیٹ گئی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کھل کر بکھر گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں، پھر چند لمحے بعد ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھولیں۔ اللہ مدد فرما، اس نے پریشان کن انداز میں التجا کی۔
لان میں ان کی گفتگو کی آواز ہلکی ہوا کے ساتھ لہرا رہی تھی۔ ان دونوں کے سوا یہاں اور کوئی موجود نہ تھا۔ نینا کی براق سے شادی کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہے گی، احسن صاحب کہہ رہے تھے۔ حلیمہ صاحبہ نے تائید کی۔ وہ ہم سے بہت دور چلی جائے گی، انہوں نے جواباً اداسی سے کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس براق کو جانتے تک نہیں ہیں، انہوں نے اپنے الفاظ پر زور دیا، اور براق کے نام پر تو انہوں نے باقی الفاظ سے زیادہ زور دیا۔ حلیمہ صاحبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ پاکستانی بھی نہیں ہے، اسے تو ہماری زبان بھی نہیں آتی، نینا اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ حلیمہ صاحبہ کافی پریشان تھیں۔ احسن صاحب نے مسترب سے انداز میں کنپٹی مس لی۔ چند لمحے لان میں خاموشی نے اپنا جال بچھا لیا۔ اگر ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس براق کو ہم جانتے تک نہیں ہیں اس نے ہماری بیٹی کو موت کے منہ سے بچایا۔ اور پھر خاموشی میں خلل پیدا ہوا۔ احسن صاحب کا انداز قابل تحسین تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید آج نینا یہاں نہ ہوتی۔ اور ان کی بات انہوں نے مکمل کی۔ دونوں نے چند لمحے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ جو ان کے دل و دماغ میں چل رہا تھا وہی حلیمہ صاحبہ بھی سوچ رہی تھیں۔ پھر نینا نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ واقعی کافی اچھا ہے، احسن صاحب نے ذرا سے ابرو اچکائے۔ انہوں نے تائید کی۔ کیا کہتی ہو؟ کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ وہ اب کی بار کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوئے، پھر دونوں چند لمحے کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ نینا کو براق پسند ہے، نینا بہت سمجھدار ہے، میں جانتی ہوں اگر اسے براق پسند ہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی، انہوں نے سوچوں میں گم سے انداز میں کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، احسن صاحب نے تائید کی۔ میرے خیال سے ہمیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو جواباً حلیمہ صاحبہ نے انہیں ابرو اچکا کر دیکھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، پھر ہلکا سا مسکرائیں۔ پہلے ان لوگوں سے مل لیتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا تو حلیمہ صاحبہ نے ان کی اس بات سے بھی اتفاق کیا۔ افق پر آفتاب کی روشنی قطرہ قطرہ کرن پھیلتے ہوئے اب ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں مضطرب سے انداز میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب حلیمہ صاحبہ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ جواباً وہ نزاکت سے مسکرائیں اور صوفے پر آ بیٹھیں۔ نینا بھی ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ کیا فیصلہ کیا آپ نے اور بابا نے؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا۔ حلیمہ صاحبہ نے اس کے گال تھپ تھپائے اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا، ہم پہلے ان لوگوں سے ملیں گے اور پھر کوئی فیصلہ کریں گے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ بالکل خاموش رہی، پلکیں جھکا لیں۔ امی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ صوفے پر انگلی سے یوں ہی گول گول کچھ بنانے لگی۔ ہاں بتاؤ، وہ زیر لب مسکرائیں، جیسے جانتی ہوں کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ وہ میں نے براق کو ہاں کہہ دیا تھا، اس نے فوراً کہا۔ نظریں ہنوز جھکی تھیں، وہ ان کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اسے ان کا چہرہ دیکھنا ہی تھا۔ اور جیسے ہی اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا وہ چونک گئی، ان کے چہرے کی مسکان مزید بڑھ گئی تھی اور وہ بمشکل اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے منع کر دیا تو میں اسے انکار کر دوں گی۔ لیکن جب انہوں نے اسے یوں گھبراتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکیں اور یہ ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ وہ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہارے بابا مجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تو نینا کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا؟ اس کے ابرو سکڑے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پر ایک طرف کو گرتی بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ یہی کہ نینا نے براق کو ہاں کر دی ہوئی ہے۔ لہجہ بے حد پرسکون تھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ انہیں کیسے معلوم؟ وہ کافی حیرت زدہ تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم بہت جلد باز ہو، وہ مسکرائیں۔ نینا کی بڑی سیاہ آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی، ساری پریشانی جیسے ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس نے پیار سے حلیمہ صاحبہ کو گلے لگا لیا۔ امی
آپ اور بابا بہت اچھے ہیں۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نے نرمی سے اس کے کندھے تھپتھپائے اور پھر اسے خود سے دور کیا۔ اچھا بس بس، تم بس یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کب آنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ تو تیار ہیں، وہ بس آپ لوگوں کی اجازت کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں انہیں آپ لوگوں کا پیغام پہنچا دوں گی۔ اس نے کہا، نہیں، تم مجھے براق کی والدہ کا نمبر دے دو، میں ان سے خود بات کر لوں گی۔ وہ دونوں ہنوز مسکرا رہی تھیں۔ اب کی بار اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ مطلب وہ جیمرے خاتون سے اس کے اور براق کے بارے میں بات کرنے والی تھیں۔ حلیمہ صاحبہ نے ایک بار پھر اپنی ہنسی پر بمشکل قابو پایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کا نمبر واٹس ایپ کرتی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور پھر صوفے سے اٹھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، اس پر جیمرے خاتون کا نمبر ڈھونڈا۔ چند لمحے اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں حلیمہ صاحبہ کی جانب بڑھیں، جو ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے اسے چمکتی ہوئی نگاہوں سے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ امی، ایسے مت دیکھیں مجھے، نینا نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر انہیں جیمرے خاتون کا نمبر واٹس ایپ کر دیا۔ حلیمہ صاحبہ نے دوپہر میں ہی جیمرے خاتون سے فون پر بات کر لی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کر کے بے حد خوشی ہوئی، یہاں تک کہ ان کی بات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ حلیمہ صاحبہ کے دل کو ان سے بات کر کے تسلی بھی پہنچ گئی کہ ان کی بیٹی کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ جیمرے خاتون، براق اور میرائے 2 ہفتے بعد پاکستان آ رہے تھے۔ یہ بات احسن صاحب کو جب معلوم ہوئی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ یہ بات اب اریحہ اور علی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ان دونوں کے تاثرات بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے پہلے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کے تھے، لیکن اریحہ بہت خوش تھی۔ اس کی وجہ پہلے تو نینا کو سمجھ نہ آئی، لیکن پھر ایک دن اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے واپس لوٹی تھی، اپنی الماری میں کچھ فائلز رکھ رہی تھی۔ جب اریحہ جھولتے جھولتے اس کے کمرے میں آئی، وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے نینا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے میز پر سے فائلز اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ نینا آپی، اب جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کا کمرہ میرا ہو جائے گا نا؟ وہ کافی پرجوش تھی، آنکھوں میں امید تھی کہ اب یہ وسیع اور خوبصورت سا کمرہ اسے مل جائے گا۔ وہ الگ بات تھی کہ اگر یہ کمرہ اسے مل جاتا تو یہ صرف وسیع رہتا، خوبصورت نہیں۔ کتنی بدتمیز ہو تم، ویسے تمہیں میرے جانے پر خوشی ہو رہی ہے؟ اس نے خفا خفا سے انداز میں کہا۔ جی جی، بہت زیادہ۔ اسے اپنی بات پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ نینا کو اس کی ڈٹائی دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا۔ اریحہ، اس نے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر الماری کھڑک سے بند کی۔ وہ اب بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا رہی تھی۔ اچھا نا، بتائیں، آپ کا کمرہ میرا ہو جائے گا نا؟ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا تو نینا کو بہت غصہ آیا۔ جی نہیں، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا تو اریحہ منہ پھلاتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ دیکھ لینا، آپ کا کمرہ تو میں ہی لوں گی، وہ مڑی اور زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے ارد گرد ایک متلاشی نگاہ دہرائی، یوں کہ کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ اسے اریحہ کے سر پر دے مارے۔ اریحہ یہ دیکھ کر فوراً تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے بھاگ گئی۔ نینا اس کے جانے کے بعد خوب کھل کر ہنسی۔ 2 ہفتے بعد صبح کے سنہرے رنگ رات کے تاریک اور گہرے رنگوں پر غالب آ گئے تھے۔ اسلام آباد میں آج موسم کافی حسین تھا۔ بادلوں کے جھرمٹ افق پر پھیلے تھے، جن کے درمیان میں موجود سورج کو اپنے پر پھیلانے میں کافی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب پاکستان پہنچ گئے تھے۔ آج ان کے گھر میں خوب تیاریاں چل رہی تھیں۔ احسن صاحب بھی آج دفتر نہیں گئے تھے اور علی بھی آج کام سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ حلیمہ صاحبہ کا تو زیادہ تر وقت کچن میں ہی گزرا۔ ساتھ ساتھ وہ اریحہ کو بھی مدد کے لیے کہتیں۔ وہ الگ بات تھی کہ اریحہ نے ان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی کوئی مدد نہ کروائی۔ ہاں، لیکن اس نے صوفوں کے کشن ٹھیک کر دیے اور میز پر پڑے خالی گلاس کو کچن میں واپس رکھ دیا۔ یہ اس کے مطابق حلیمہ صاحبہ پر کیے جانے والے احسانات تھے۔ اس دوران حلیمہ صاحبہ اس پر 100 مرتبہ لعنتیں بھیج چکی تھیں، لیکن وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی، پھر موبائل پر بزی ہو جاتی۔ نینا آج کافی گھبرائی ہوئی متذبذب سی تھی۔ بہت سی سوچوں نے اس کے ذہن میں گھر کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب اریحہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی،
وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ کھنکاری۔ یہ سنتے ہی نینا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن وہ ابھی تک وہیں سنگھار میز کے سامنے ٹھہری رہی۔ وہ آج ایک گلابی رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی، جس کے اوپر سنہرے پھولوں کے خوبصورت اور نفیس نقش و نگار بنے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے بالوں کو ہلکے گلابی رنگ کے سکارف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ریشمی ہلکے سنہرے رنگ کا دوپٹہ اپنے کندھے کی ایک طرف اوڑھے وہ ہمیشہ کی طرح کافی حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک ریلنگ بنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر نیچے دیکھو تو گھر کا نیچے والا پورشن دکھائی دیتا تھا۔ اسے نیچے والے پورشن سے شور کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس شور میں ایک آواز ایسی تھی جو اس کے کانوں اور خاص طور پر دل کے لیے کافی سکون دہ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ آواز تھی سلطانہ کے سلطان کی۔ وہ ریلنگ کی جانب چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ بڑھی اور پھر اس نے چہرہ جھکا کر نیچے کی جانب دیکھا۔ وہ سب وہاں موجود تھے اور ایک دوسرے سے خوش دلی سے مل رہے تھے۔ اس کی نظر پہلے جیمرے خاتون سے گلے ملتی حلیمہ صاحبہ کی جانب گئی، پھر اریحہ سے ملتی میرائے کی جانب، اور پھر اچانک اس کی نظر براق کی جانب گئی۔ وہ اس وقت احسن صاحب سے مل رہا تھا۔ نیلی جینز اور سفید ڈریس شرٹ جس کے کف مڑے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح کافی ہینڈسم لگ رہا تھا وہ۔ تبھی ان دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ اسے دیکھتے ہی براق کے چہرے پر مسکراہٹ مزید بڑھی۔ نینا فوراً اس سے نگاہیں پھیرتے ہوئے ریلنگ سے پیچھے ہٹی، یوں کہ نہ ہی وہ کسی کو دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اب اسے کوئی اور دیکھ سکتا تھا۔ نیچے ابھی بھی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ چند ہی لمحے بعد اس نے جیمرے خاتون کو کہتے سنا، نینا کہاں ہے؟ اس کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں۔ اریحہ بیٹا، جاؤ نینا کو بلاؤ، کہاں رہ گئی ہے وہ؟ حلیمہ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے اسے حکم دیا تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نینا نے بھی اسی رفتار کے ساتھ اپنے کمرے کا رخ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نینا آپی آ جائیں، اتنا شرمائیں تو مت۔ اریحہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اس نے تیز لہجے میں کہا۔ نینا نے مصنوعی ناگواری سے ابرو سکیڑے۔ آ رہی ہوں، تم جاؤ، اس نے کہا تو وہ فوراً چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند ہی لمحے میں وہ بھی نیچے لیونگ روم میں آئی۔ ایک صوفے کے سرے پر جیمرے خاتون بیٹھی تھی اور اس صوفے کے دوسرے سرے پر براق۔ ساتھ والے سنگل صوفے پر میرائے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ دوسری طرف رکھے صوفے پر حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب براجمان تھے، اور اس صوفے کے ایک طرف والے سنگل صوفے پر علی اور دوسری طرف رکھے سنگل صوفے پر اریحہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر جیمرے خاتون صوفے سے اٹھیں اور اس کی جانب بڑھ کر اسے پیار سے گلے لگایا۔ براق اسے زیر لب مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرائے بھی اس سے ہمیشہ کی طرح بہت خوش دلی اور پرجوشی سے ملی۔ ان کے رویے دیکھ کر احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کافی خوش ہوئے۔ اس نے براق کو بھی سر کے خم سے سلام کیا۔ جواباً اس نے بھی شائستگی سے سر کو خم دیا۔ اس دوران اریحہ نے علی کو مسکراتے ہوئے آنکھ سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ علی نے ابرو سکیڑ کر دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر اسے یوں اشارے کرنے سے منع کیا۔ ان سب سے ملنے کے بعد نینا کچن میں چلی گئی۔ ان کا کچن لیونگ روم سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ وہ وہاں چائے بنانے کے لیے آئی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل اور دماغ صرف ایک ہی جانب لگا تھا کہ آخر ادھر کیا گفتگو ہو رہی ہوگی۔ وہ کافی دیر کچن میں یوں ہی کھڑی رہی اور صرف اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ جو بھی ہو ٹھیک ہو، بس کچھ برا نہ ہو۔ چند لمحے تک جب کوئی خبر نہ آئی تو وہ بے چینی سے لیونگ روم کی جانب بڑھی اور لیونگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر اس نے اندر موجود لوگوں کا جائزہ لیا۔ ماحول کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ احسن صاحب کے ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ اس نے براق کے چہرے کو دیکھا، اس کے ابرو سکڑے تھے۔ ایک ہاتھ کی مٹھی اس نے لبوں پر ٹکائی ہوئی تھی۔ وہ احسن صاحب کی کسی بات پر بے حد سنجیدگی کے ساتھ اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کے دل میں گھبراہٹ کی لہریں مزید بڑھ گئیں۔ وہاں سب کے چہرے ہی کافی سنجیدہ تھے۔ یک لخت اندر بیٹھی اریحہ کی نظر دروازے کے پیچھے کھڑی نینا کی جانب گئی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اریحہ نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ فوراً وہاں سے پلٹی اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جاتے ہی اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں۔ ماتھے پر شدید دباؤ پڑنے لگا، جس وجہ سے وہ کچن میں موجود ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اللہ پلیز کچھ بھی برا نہ ہو، اس نے پریشانی کے عالم میں دعا کی۔
اچانک اسے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اریحا اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ جو بھی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ چہرے پر دکھ اور مایوسی چھائی تھی۔ نینا آپی، اس نے روحاسی آواز میں ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن تبھی نینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نینا نے تیز لہجے میں پریشانی سے پوچھا۔ دل اور دماغ پر دباؤ شدید بڑھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کے تمام گوشوں میں فکر، پریشانی اور گھبراہٹ بھی مسلسل رینگ رہی تھی۔ آپی وہ، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن نینا نے اس کی بات پھر کاٹ دی۔ کیا ہوا ہے پلیز بتاؤ اریحا۔ وہ جھنجھلا سی گئی، آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل میں اضطراب کے شعلوں کو بھڑکا رہا تھا۔ آپی وہ، اس نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ ہاں بولو، آواز بھرا گئی تھی۔ بے چینی کے شعلے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اپنی گرفت کو مضبوط کر رہے تھے۔ آپی وہ بابا نے کیا؟ آواز قدرے بلند ہوئی۔ اس کے نازک کندھوں پر ایک بوجھ سا پڑنے لگا تھا۔ دل اور دماغ اسے مصیبت کی سمفنی کے بارے میں جیسے خبردار کر رہے تھے۔ بابا نے ہاں کر دی ہے۔ لہجہ بے حد پرسکون تھا اور یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ نینا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ اسے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی دیکھنے لگی۔ دوڑتے ہوئے خیالات کی افراتفری میں اسے ایک دم سکون فراہم ہوا۔ ہر سانس میں سکون سا شامل ہو گیا تھا۔ اریحا کے اس ایک جملے نے اس کی روح پر کچھ دیر پہلے بندھی گرہوں کو کھول دیا۔ پاگل لڑکی، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پھر ایک سکھ کا سانس لیا۔ سر کافی درد کر رہا تھا، لیکن یہ تکلیف دل کی تکلیف سے بہتر تھی، کیونکہ یہ تکلیف عارضی تھی۔ لیکن دل کی تکلیف یا تو ختم نہیں ہوتی، اور اگر ختم ہو جائے تب بھی اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے۔ سوری، لیکن مجھے آپ کو تنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، وہ دانت نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے واقعی اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ شرم کرو تم تھوڑی سی، اس نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن اسے ابھی بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو بس ہنسے جا رہی تھی۔ لیکن اس کی ہنسی پر نینا کو غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ہنسنے کی وجہ سے وہ بھی ہنس پڑی۔ اچھا بابا کہہ رہے تھے کہ چائے تو لے آئیں، اس نے چند لمحے بعد کہا۔ اوہ ہاں، میں بالکل بھول ہی گئی تھی، وہ تیز لہجے میں کہتی ہوئی فوراً چولہے کی جانب بڑھی۔ اچھا وہ کیا نام ہے ان کا؟ براق بھائی کی بہن آئے مائے، اریحا نے اپنے چھوٹے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس کا نام میرائے ہے، اس نے فوراً اس کی تصحیح کی تو اریحا جھنجھلا سی گئی۔ اف، یہ ترک اور ان کے نام، اس نے سر جھٹکا۔ نینا آپی، ویسے میری ایک بات یاد رکھنا، آپ شادی کے بعد آپ کی ساری زندگی ان کے نام یاد کرتے ہوئے ہی گزر جائے گی، اس نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اب کی بار نینا نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس وقت کافی خوش تھی، اس لیے وہ اسے ڈانٹ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا وہ آئے مائے کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے کچن میں، تو میں لے آؤں انہیں؟ وہ ابھی تک اسے آئے مائے ہی کہہ رہی تھی۔ ہاں لے آؤ، اس نے کہا تو اریحا فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ذرا کھل کر ہنسی۔ اللہ، بہت بہت شکریہ، اس نے اوپر نظر دوڑا کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ میرائی کو لے کر لیونگ روم سے باہر نکلی۔ نینا نے جب میرائی کی جانب دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑی اریحا نے اسے آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ لیونگ روم میں واپس جا رہی ہے تو وہ میرائی کو اپنے ساتھ کچن میں لے جائے۔ اس نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میرائی کی جانب تیز قدموں کے ساتھ بڑھی۔ اس تک پہنچتے ہی اس نے نینا کو خوش دلی اور پرجوشی کے ساتھ گلے لگا لیا۔ نینا کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اسے لے کر کچن میں جانے ہی لگی تھی کہ لیونگ روم سے آتی علی کی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ میرائی بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ نینا لیونگ روم کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ براق، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ سوال پوچھنے والا علی تھا۔ نینا نے تھوڑا سا آگے ہو کر علی کے تاثرات دیکھنا چاہے۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ ہاں ضرور، جواباً براق نے بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ شانے اچکا کر کہا۔ مجھے بتاؤ، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم نینا کی شادی تم سے کر دیں؟ پرسوچ نگاہوں
और संजीदगी से उसे देखते हुए वो पूछ रहा था। नैना को उसके इस सवाल, अहमकाना सवाल पर शदीद गुस्सा आया। आखिर जब बाबा ने हाँ कर दी है तो उसको ये सवाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हो? उसने गुस्से और ताज्जुब से सर झटका। मुझ में कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन नैना में बहुत सी ख़ास बातें हैं। अगर आप लोग नैना को मुझे सौंप दें तो यकीन करें आपको पछतावा नहीं होगा। उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया तो वहाँ बैठे सब लोग उसका जवाब सुनकर लाजवाब हो गए। नैना भी बाकियों की तरह लाजवाब हो गई। उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया और अली के जिस सवाल पर उसे पहले गुस्सा आ रहा था, अब उसे उस पर बहुत खुशी हो रही थी। वो मीराए को अपने साथ किचन में ले आई थी। टेबल के साथ रखी कुर्सी पर वो बराजमान थी और इर्द गिर्द किचन में नज़र दौड़ा रही थी। इंडीड, पाकिस्तान इज़ सो ब्यूटीफुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो नैना भी मुस्कुरा दी। वो अब चाय को सफ़ेद रंग के नफीस कपों में उंडेलने लगी। ये देखकर वो भी उसकी जानिब बढ़ी। क्या बना रही हो? उसने चाय को बगौर देखते हुए पूछा। चाय? तुम भी पियोगी ना? एवत, क्यों नहीं? उसने मुस्कुराकर ज़रा से कंधे उचकाए। वो चाय को देखकर काफ़ी हैरान हुई थी, क्योंकि तुर्कों की चाय पाकिस्तान की चाय से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा, बात सुनो, चंद लम्हे बाद उसने कहा तो उसकी नीली आंखों में एक ख़ास चमक थी। वो चाय डालने के बाद अब कपों को एक खूबसूरत और नफीस ट्रे के ऊपर रख रही थी। हाँ, उसने अबरू उचकाकर उसे देखा। बुर्राक आबे की चाय में चीनी मत डालना। उससे मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश की। नैना कुछ समझ ना सकी। क्यों? वो उसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। मीराए ज़रा सा सर झुकाकर मुस्कुराई। वो मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुझ कहाँ है? उसने तेज़ लहजे में पूछा। वो समझ ना सकी कि ये तुझ है क्या? क्या? सॉल्ट, नमक? उसने उसकी मालूमात में इजाफा किया। नैना ने जवाबन इस बात में सर हिला दिया और किचन की अलमारियों में से एक का दरवाज़ा खोला और उसमें से नमक का डब्बा निकाला और मीराई की जानिब बढ़ी। वो स्लैब के साथ खड़ी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। ये रहा नमक। उसने खुशगवार लहजे में उसके सामने स्लैब पर नमक का डब्बा रखा तो मीराई ने फ़ौरन उसे थाम लिया। वो उसे नासमझी के आलम में देखती रह गई। उसने नमक के डब्बे में से नमक के 4 चम्मच लिए और उन्हें एक चाय के कप में डाल दिया। ये क्या कर रही हो? उसने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हें नहीं पता इस बारे में? उसने हैरानी से अबरू उचकाकर उसे देखा। नहीं, जवाबन उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर तुमने डॉक्यूमेंट्री में क्या किया है? उसने मुस्कुराते हुए नैना की डॉक्यूमेंट्री पर ही तंज कर डाला, जिस पर वो भी हंस पड़ी। अच्छा बताओ ना, ये क्या कर रही हो? उसने दोबारा पूछा। ये हम तुर्कों की एक रस्म है। इसे हम कॉफ़ी विद सॉल्ट कहते हैं। लेकिन अगर कॉफ़ी नहीं तो क्या हुआ, हम टी विद सॉल्ट तो कर ही सकते हैं। और ये सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। ये किस किस्म की अहमकाना रस्म थी? नैना ने दिल ही दिल में सोचा। नैना और बुर्राक की शादी वैसे भी दुनिया के अजूबे जैसी थी, जिसमें सब कुछ मुख्तलिफ और नया सा होना था। लेकिन अब रस्में भी नई बनाई जाएंगी, इसकी उसे उम्मीद न थी। अब मेरी जान, ये चाय का कप तुमने बुर्राक आबे को ही देना है, समझ आई? वो उसी नमक वाली चाय को ट्रे में वापस रख रही थी। और वो ये कैसे पिएंगे? उसने इस चाय को नागवारी से देखते हुए पूछा। कौन? मीराए ने एक आंख दबाते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ धीरे से मारा। वो जानती थी कि वो किसकी बात कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसे सिर्फ जिद कर रही थी। वो, और ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। रुखसार भी सुर्ख हो गए और साथ साथ उस ट्रे में मौजूद कपों को आखिरी बार ठीक से तरतीब दे रही थी। वो कौन? उसने एक बार फिर शरारत भरे अंदाज में पूछा। तुम्हारे आबे, बुर्राक, और कौन? उसने मसनूई खफकी के साथ सर झटका। अच्छा, बुर्राक आबे। मेरी जान, तुम्हारे हाथ से तो वो जहर भी पी लेंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो? और ये सुनते ही उसके सुर्ख रुखसार मज़ीद सुर्ख पड़ गए। मैं उन्हें ये चाय नहीं दे सकती, वो ये कैसे पिएंगे? ट्रे को दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसने उससे परेशान कुन अंदाज में आंखें छोटी करते हुए कहा। उन्हें पीनी पड़ेगी, यही तो इस रस्म में होता है। उसने थोड़ा सख्ती से कहा। अगर दुल्हा चाय को साबित कदमी के साथ पी ले तो सब उसे मुबारकबाद देते हैं,
اور اگر نہیں تو اس کا الٹ ہی ہوتا ہے۔ اور اس نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی۔ کیوں؟ تم کرو گی، سمجھ آئی؟ وہ جھنجھلا گئی۔ میرائے، وہ اسے پریشانی سے دیکھتی رہی۔ آخر کیا ہو گیا ہے نینا؟ مزہ آئے گا نا؟ لیٹس ہیو سم فن، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے گال نرمی سے تھپ تھپائے، اور اب وہ میرائے سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اف اللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ٹرے دونوں ہاتھوں میں لیے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرائے بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ چائے کے 2 کپ کچن کی ٹیبل پر ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے، یوں کہ ان دونوں نے واپس آ کر یہیں مل کر چائے پینی تھی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ واپس کچن میں آ گئیں۔ چائے سرو کرتے ہوئے بھی براق اور نینا کی آپس میں کوئی بات نہ ہوئی۔ نینا نے لیونگ روم میں موجود ٹیبل پر چاکلیٹس کے کچھ ڈبوں کے ساتھ ساتھ مختلف مٹھائیوں کے ڈبے دیکھے تھے۔ پہلے وہ کافی حیران ہوئی تھی کہ یہ چاکلیٹس براق کیوں لایا تھا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ نینا کو چاکلیٹس پسند ہیں؟ لیکن کیسے؟ وہ یکدم کافی کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ پھر کچھ لمحے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے ترکیے کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی تھی۔ اس میں اس نے پڑھا تھا کہ جب بھی ترک کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو وہ چاکلیٹس ہی لے کے جاتے ہیں۔ یہ ترکوں کی رسم تھی۔ نینا اب کچن میں ٹیبل کے ساتھ رکھی ایک کرسی پر براجمان تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس سے ایک کے بعد ایک گھونٹ بھرے جا رہی تھی۔ اس کے برعکس میرائے اپنا چائے کا کپ لیے لیونگ روم کے دروازے کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ براق چائے پیتا ہے یا نہیں۔ اس نے میرائے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے مایوسی ہوگی، اور وہ اس کی مایوسی دیکھنے کے لیے بے حد بیتاب تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ دروازے کے ساتھ کھڑی میرائے لیونگ روم میں موجود براق کو چائے پیتا ہوا دیکھ کر کافی حیران ہو رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہ نمکین چائے اتنے آرام سے پی کیسے رہا تھا، اور عجیب یہ بات تھی کہ اس کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ وہ نمکین چائے اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اسے مزید حیرانی تب ہوئی جب براق نے سب کے سامنے اس نمکین چائے کی تعریف کی۔ اس طرح کی چائے میں نے آج تک نہیں پی۔ میرائے کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نینا دور سے اسے یوں حیران دیکھ کر زیر لب مسکرا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ میرائے چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر یک دم اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں آئی۔ نینا، اس کے پکارنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ میرائے سب جان گئی ہے۔ اپنی چائے دکھانا ذرا، اس نے یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں سے چائے کا کپ لینا چاہا۔ کیوں؟ اس نے فوراً چائے کا کپ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ بس دکھاؤ نا۔ اور اس نے تبھی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھینا اور اس میں سے ایک گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، اور یہ تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ اسے چائے بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے ناگواری کے ساتھ اس چائے کے کپ کو ٹیبل پر رکھا۔ واللہ واللہ، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تم نے سالٹ والی چائے خود کے لیے رکھ لی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں۔ اس نے تعصب کے ساتھ ہاتھ زور سے اپنے ماتھے پر دے مارا، پھر افسوس کے ساتھ سر ہلانے لگی۔ نینا یک دم کھل کر ہنسی۔ تمہیں آج پتہ چلا ہے کہ تم بہت بے وقوف ہو؟ نینا نے استہزائیہ انداز میں کہا، اور پھر مسکراتی رہی۔ میرائے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے کہا تو میرائے نے ناگواری کے ساتھ اپنا چائے کا کپ لیا اور اس میں سے گھونٹ بھرنے لگی۔ نینا نے بھی ٹیبل پر سے وہ نمکین چائے کا کپ اٹھایا اور اس میں موجود بچی کچی نمکین چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ لیونگ روم میں اب گفتگو کا ماحول کافی خوشگوار بن چکا تھا۔ جہاں جیمرے خاتون احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ سے بات چیت کرنے میں مصروف تھیں، وہیں اریحہ براق کا اپنی باتوں سے سر کھانے میں مصروف تھی۔ وہ اسے اپنی پسند ناپسند اور پڑھائی کے متعلق بہت کچھ بتا چکی تھی۔ آپ تو کسی ہیرو کی طرح لگتے ہیں، بلکہ آپ تو پرنس چارمنگ لگتے ہیں۔ نینا، آپ ہی کی چوائس بہت اچھی ہے۔ براق تشکر والے انداز میں مسکرا کر سر ہلائے جا رہا تھا۔ اگر میں ترکی آؤں گی تو آپ مجھے کپادوکیا لے کر جائیں گے؟ اور سلطان احمد مسجد بھی؟ وہ کیا ہے نا، میں نے سلطان احمد مسجد کے بارے میں اپنے کورس کی بک میں پڑھا تھا، تب سے ہی میری وہاں جانے کی بہت خواہش ہے۔ اس نے بہت پر کافی زور دیا، اور براق اس کی ہر بات کا نرمی سے مسکرا کر جواب دیا جا رہا تھا۔
علی بار بار اریحا کو آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کی بار اس نے پھر سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو حلیمہ صاحبہ نے سختی سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ یکدم خاموش ہوئی۔ چیمرے خاتون نے یہ بات نوٹ کر لی۔ ارے کوئی بات نہیں، بچی ہے، اور بچے تو بولتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، انہوں نے بے حد نرم لہجے میں کہا تو اریحا یکدم چہکی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آنٹی جی۔ اس نے حلیمہ صاحبہ کو ایک نظر دیکھا۔ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں اب مزید بولا کروں گی، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بہت بولنے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس نے کافی پر اعتماد انداز میں اپنا فلسفہ سنایا۔ حلیمہ صاحبہ نے مسکرا کر اسے گھورا تو وہ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد چیمرے خاتون کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ اب اگر آپ نے ہاں کر ہی دی ہے تو حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب سے چیمرے خاتون نے نرمی سے کہتے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ کو کھولا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ نے ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے اس میں سے خوبصورت سی سرخ رنگ کی ڈبیا نکالی۔ ان دونوں نے ان کے ہاتھ میں موجود اس ڈبیا کو دیکھا تو انہیں سب سمجھ آ گیا۔ اس ڈبیا کو کھولتے ہی اس میں سے ایک نازک اور خوبصورت سی انگوٹھی آشکار ہوئی، جس پر ایک چھوٹا سا سلور کلر کا ڈائمنڈ جھلک رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کی منگنی کر دیں۔ ان کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکان رقص کر رہی تھی۔ ان دونوں نے ایک دم ایک دوسرے کو حیرت اور ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا۔ براق بھی چیمرے خاتون کے اس مطالبے پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ لیکن ہم ایسے کیسے کر دیں ان کی منگنی؟ ہم نے تو ابھی کوئی تیاریاں بھی نہیں کی ہیں، احسن صاحب متفکر انداز میں کہنے لگے۔ ارے آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی نینا کو یہ انگوٹھی پہنا دوں۔ یہ سب بالکل سادگی سے ہوگا۔ میں یہ اس لیے چاہتی ہوں کیونکہ میرے لیے بار بار پاکستان آنا بہت مشکل ہے۔ وہ انہیں اپنی بات سمجھانے لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب جب میں پاکستان آؤں تو نینا کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ آنکھوں میں امید کی چمک جھلک رہی تھی۔ اچھا آپ رکیے، ہم بس 2 منٹ میں آئے، احسن صاحب نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا۔ چیمرے خاتون نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ حلیمہ صاحبہ کے ساتھ لیونگ روم سے باہر نکلے۔ آنے آپ نے تو مجھے اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ان کے جانے کے فوراً بعد براق نے ابرو سکیڑتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ انہوں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں کس بارے میں۔ آپ کو یہ منگنی کی بات ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کچھ پریشان کن انداز میں کہا۔ تم فکر مت کرو۔ انہوں نے پر اعتماد انداز میں شانے اچکا دیے۔ وہ ان کی یہ پر اعتمادی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آخر وہ حیران کر دینے میں ماہر تھا تو اس کی والدہ کسی سے پیچھے کیوں رہتی؟ کچھ ہی دیر بعد احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ لیونگ روم میں واپس آئے۔ چہرے پر سوچ کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ معذرت، ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی، صوفے پر بیٹھتے ہوئے حلیمہ صاحبہ نے ان دونوں سے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چیمرے خاتون نے ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا۔ احسن صاحب نے ایک نظر حلیمہ صاحبہ کو دیکھا اور پھر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احسن صاحب نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ حلیمہ صاحبہ نے پہلے ہلکا سا مسکرا کر براق کو دیکھا۔ وہ ذرا سا چوکنا ہوا۔ کہیں آنے کی وجہ سے میں نینا کو کھو نہ دوں۔ وہ اب چیمرے خاتون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی دوران اریحا نے علی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے شانے اچکا دیے، جیسے وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا فیصلہ وہی ہے جو آپ کا فیصلہ ہے چیمرے خاتون۔ حلیمہ صاحبہ کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکان پھیلی تھی۔ یہ سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ یہ انگوٹھی ہم براق کو پہنائیں گے۔ حلیمہ صاحبہ کے ہاتھ میں ایک ڈبی تھی جسے انہوں نے کچھ لمحے پہلے ہی کھولا تھا۔ اس میں ایک خوبصورت سی چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ انہوں نے یہ انگوٹھی ہمیشہ سے اسی کام کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ انگوٹھی انہوں نے چیمرے خاتون کی طرف بڑھائی۔ اگر آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو ہم اچھے سے انتظامات کر لیتے، لہجہ پرتکلف تھا۔ آپ اب مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی بھی جو انتظام کیا ہے وہ بہت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی محبت اور عزت دی۔
یوں ان کے درمیان کچھ دیر تک بات چیت چلتی رہی اور پھر حلیمہ صاحبہ نے اریحا کو حکم دیا کہ وہ نینا اور میرائے کو کچن میں جا کر بلا لائے۔ وہ دونوں ابھی تک کچن میں بیٹھی آپس میں ڈھیر باتیں کرنے میں مگن تھیں، اور وہ دونوں اب تک چائے بھی پی چکی تھیں۔ چائے کے کپ نینا نے سنک میں رکھ دیے تھے۔ اریحا کچن میں تیز قدموں کے ساتھ داخل ہوئی تو ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ تیز قدم بڑھانے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ نینا آپی اور آئے مائے، اس نے فوراً اپنے ماتھے کو زور سے چھوا، ساتھ ہی نینا نے اسے گھورا۔ میرائے مسکرائی۔ اوہ، میرا مطلب ہے میرائے آپی، آپ دونوں کو سب لیونگ روم میں بلا رہے ہیں، وہ تیز لہجے میں کہہ کر فوراً کچن سے چلی گئی۔ اس کے انداز میں خاص خوشی اور پرجوشی تھی جو نینا اور میرائے اس وقت سمجھ نہ سکیں۔ خیر، اریحا نے تو انہیں یہ موقع نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے پوچھ سکیں کہ آخر انہیں لیونگ روم میں بلا کیوں رہے ہیں، سو ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر لیونگ روم میں جانے لگیں۔ وہ بالکل ساکت سی کھڑی تھی۔ ان کے درمیان ایک ایسا بندھن بننے والا تھا جس کی امید اس وقت ان دونوں کو نہ تھی۔ اس کے ساتھ براق بھی کھڑا تھا۔ سلطان سے اس کی سلطانہ کے ملنے کا وعدہ کیا جانے والا تھا۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب اسے حیرانی نہ ہو رہی ہو۔ ہر لمحہ بہت خاص تھا۔ جیمرے خاتون ان دونوں کی جانب بڑھی۔ نینا کی نگاہیں ہنوز جھکی تھیں۔ شاہانہ چمک ہر سو پھیلی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھا تھا جس پر سرخ فیتہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس فیتے کے دونوں اطراف پر 2 انگوٹھیاں بندھی تھیں۔ ان میں سے ایک انگوٹھی وہی تھی جو کچھ دیر پہلے جیمرے خاتون نے حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کو دکھائی تھی، اور دوسری انگوٹھی وہ تھی جو حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب نے براق کو دینی تھی۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو تھامے ہوئے ان کے پاس آئیں۔ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہر کوئی ان دونوں کو خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت ہی حسین تھا۔ نینا اس خوبصورت منظر کے سحر میں جکڑ سی گئی۔ انہوں نے جب نینا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کسی خواب کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ اس انگوٹھی پر لگا چھوٹا سا ڈائمنڈ بالکل روشن تھا، ویسے ہی جیسے ادھر موجود تمام لوگوں کے چہرے خوشی سے روشن تھے۔ اس نے سحر زدہ سا ہو کر اپنی انگلی میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھا۔ براق نے ایک ترچھی نگاہ اس کی انگلی میں موجود اس انگوٹھی پر ڈالی اور پھر اسے دیکھا۔ زیر لب ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ جھلکی۔ سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے براق کی انگلی میں ڈالا۔ سلطان کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے وہی انگوٹھی پہنائی گئی تھی جو حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب نے اس کے لیے دی کی تھی۔ حالانکہ جیمرے خاتون براق کے لیے بھی انگوٹھی لائی تھیں، لیکن احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کی وجہ سے انہوں نے وہ اسے انگوٹھی نہیں پہنائی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنی سلطانہ پر ایک ترچھی نگاہ ڈالی۔ سلطانہ کے رخسار سرخ پڑے تھے۔ وہ بے حد حسین تھی۔ سلطان نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اس کے بعد جیمرے خاتون نے ٹرے سے ایک چھوٹی سفید رنگ کی قینچی نکالی اور اس کے ذریعے اس سرخ ربن کو درمیان میں سے کاٹ دیا۔ یہ صرف ایک منگنی نہیں تھی، یہ تو ایک وعدہ تھا۔ یہ ہم آہنگی میں دھڑکنے والے 2 دلوں کی سمفنی تھی۔ یہ خوابوں کو آپس میں جوڑنے، مشترکہ امنگوں اور پائیدار محبت کو شاہکار بنانے کا فن تھا۔ وہ سرخ ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ لہراتا رہا۔ سلطان اور سلطانہ کی نظریں اس پوری تقریب میں ایک دوسرے سے نہیں ملیں، بس ایک مسکراہٹ تھی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نینا سے گلے مل رہی تھیں۔ اس کے بعد اریحا، میرائے اور جیمرے خاتون اس سے گلے ملیں۔ براق احسن صاحب اور علی سے گلے مل رہا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اس نے سحر زدہ سا ہو کر یہ منظر دیکھا اور پھر خوشی سے نم آنکھوں کے ساتھ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ منگنی کی اس چھوٹی سی اور خوبصورت سی تقریب کے کچھ ہی لمحے بعد وہ لوگ لیونگ روم سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لوگ منگنی کی اس تقریب کے کچھ ہی دیر بعد چلے گئے تھے۔ حالانکہ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ نے بہت اصرار کیا کہ وہ رات کا کھانا کھا کر جائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ ان کی ویسے بھی کل صبح کی فلائٹ تھی۔ براق کو چھٹی ایک ہی دن کی ملی تھی۔ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو نینا کمرے سے باہر نکلی، ان سب سے ملی اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ نیچے والے پورشن میں ابھی بھی وہ لوگ موجود تھے۔ احسن صاحب براق سے کچھ کہہ رہے تھے۔ نینا اپنے کمرے سے باہر نکلی، ریلنگ کی جانب چھوٹے قدموں کے ساتھ بڑھی اور نیچے کا منظر دیکھنے لگی۔ احسن صاحب اب براق کے کندھے تھپتھپا رہے تھے۔
وہ بھی ان سے مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وہ وہاں سے جانے لگے۔ براق پلٹا۔ احسن صاحب انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن براق کے چلتے قدم ایک دم زنجیر ہوئے۔ اس نے رخ موڑا اور اوپر نگاہ دوڑائی جہاں اسے وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر زیر لب ایک معنی خیز مسکراہٹ قائم ہو گئی، اور پھر براق نے ایک ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کیا۔ وہ یکدم ریلنگ سے پیچھے ہٹ گئی، پھر مسکرائی۔ براق بھی مسکرا کر فوراً وہاں سے پلٹا اور چلا گیا۔ ان کی شادی 1 مہینے بعد رکھی گئی تھی۔ اگرچہ یہ کافی جلدی تھا، لیکن براق کو چونکہ چھٹی ملنا آسان نہ تھا، اسی لیے انہوں نے شادی کی تاریخ جلدی رکھی، کیونکہ اس کے مطابق آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس پر کام کا لوڈ مزید بڑھ جانا تھا۔ اس لیے 1 مہینے بعد چھٹی لینا اس کے لیے مشکل نہیں، بہت مشکل تھا۔ یہ شادی واقعی ایک انوکھی شادی ہونے جا رہی تھی۔ مہندی اور نکاح پاکستان میں اور رخصتی ترکیے میں۔ اگر کوئی اس بارے میں سن لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا، لیکن اب تو لوگ یہ دیکھنے جا رہے تھے